अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं तकरीबन सबसे पहले अपॉलॉजीज़, मैं तकरीबन 48 घंटों के बाद इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लौट रहा हूँ। मुझे एहसास नहीं था कि बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है, तो आप में से बहुत से लोगों ने टेक्स्ट मैसेजेस किए, ईमेल्स की, कॉल्स कर दी, बाज़ लोगों ने, उनको ख़तरा था कि पता नहीं क्या हो गया। मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, उसमें एक डेडलाइन थी, उसे कंप्लीट करना था, वक्त नहीं मिल रहा था, एक चीज़। फिर एक चाइनीज़ प्रोफेसर हैं, इंग्लिश स्पीकिंग चाइनीज़ बड़े कम मिलते हैं एकेडमिक, तो वो यहाँ वाशिंगटन आए हुए थे, निकल रहे थे, वो मिलना चाहते थे, उनके लिए मैंने एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया, उसमें भी मैं फंसा रहा। और फिर लतीफ़ खोसा साहब के साथ मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक दूसरी नशस्त करूँगा, और वो 14 अगस्त की निस्बत से, जो पाकिस्तान का 79th योम पैदाइश है, बर्थडे है, उस हवाले से मैंने वो डिस्कशन भी की, जिसे मैंने जीवीएस के ऊपर भी शेयर किया है, पैट्रियन के ऊपर भी शेयर किया है। मजीद उसके हवाले से भी मैं चंद कमेंट्स जो है आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल इन 48 घंटों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है, उनका ताल्लुक मशरक़ वस्ती से है। हम मशरक़ वस्ती में देख रहे हैं कि अमरीका के सदर और ईरान के दरमियान में एक बदलते हुए पावर डायनामिक्स है, जिसमें बज़ाहिर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ईरान मनमानी कर रहा है, अमरीका के सदर पसपाई पे हैं, वो किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये जो ऐसी ये सारी डेवलपमेंट्स हैं, इनकी तरफ मैं इस वीलॉग में नहीं जा रहा, बिकॉज इन 48 घंटों में जो मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, जिसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सका, वो मौका है जहाँ पाकिस्तान की 79th जो बर्थडे है, जो योम पैदाइश है, जो आज़ादी का दिन है, सो कॉल्ड आज़ादी का दिन है, उसे पाकिस्तान की अशराफिया ने, रूलिंग एलीट ने, इस्लामाबाद में बहुत ही तम तराक से उन्होंने उसे सेलिब्रेट किया। कि एंकर पर्सन भी लाहौर से ट्रैवल करके वहाँ पे आए हुए थे इन सेलिब्रेशंस को, इन तकारीब को देखने में लिए। ये तकारीब जो हैं, ये दिन में भी, रोशनी में भी हुई, ये रात को भी हुई, और इसमें पाकिस्तान की जो एलीट थी, जिसमें पाकिस्तान के ज़ाहिर सबसे इंपॉर्टेंट जो शख्सियत हैं, जिनके ऊपर अब ट्विटर के ऊपर बाज़ लोग कह रहे हैं कि हम कितने खुशनसीब हैं कि इतना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लीडर जो है, जो इतना अच्छा परेड करता है, स्टेप इन मिला के, वो वहाँ पे मौजूद थे, जनरल आसिम मुनीर। उनके साथ ही दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट शख्सियत DGISI वहाँ पे मौजूद थे। फिर बाकी जो बची कुची शख्सियात हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं मरियम नवाज साहिबा वहाँ मौजूद थी, शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मौजूद थे, यूसुफ रज़ा गिलानी वहाँ पे मौजूद थे। तो बड़े तमतराक से इस दिन को मनाया गया, और इसके हवाले से एक एनालिसिस पॉइंट जो है, और लेकिन सब ने इसको इस तरह से नहीं मनाया। इसके हवाले से बहुत सा क्रिटिकल कॉमेंट जो है हमारे सामने आया। सबसे पहले इस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ कि जहाँ इसको बहुत वेलकम किया गया और बहुत इसमें खुशी के शादियाने थे, और आतिशबाजी के बहुत ज़्यादा मुजाहरे किए गए लाहौर कराची के अंदर सरकारी तौर पर। पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझता हूँ कि जो सबसे इन्फ्लुएंशियल वीलॉगर है, एंकर भी आप कह सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपली इस वक्त वीलॉगर हैं, बरतानिया में बैठे हुए इमरान रियाज खान ने पाकिस्तान की 79th बर्थडे पे पहली दफ़ा मैं समझता हूँ बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही चुभता हुआ उन्होंने एक वीलॉग किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से, पाकिस्तान की अशराफिया और उनकी प्रायोरिटीज़ के हवाले से बहुत उन्होंने चुभते हुए क्रिटिकल पेनफुल किस्म के क्वेश्चंस रेज किए। और आप में से चूँकि सभी लोग उनको देखते भी हैं, तो आपने डेफिनेटली तौर पर वो वीलॉग देखा होगा, लाखों लोग उस वीलॉग को देख चुके हैं। लेकिन ये बहस इमरान रियाज ही नहीं थे। पाकिस्तान के फॉर्मर सीनियर प्यूनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब मंसूर अली शाह साहब, जिनको असल में चीफ जस्टिस होना चाहिए था, गलतियां वैसे उन्होंने बहुत की 2022 के अंदर, 2022 और 2024-25 के दरमियान में खुद भी उन्होंने बहुत सी गलतियां की। लेकिन बहरहाल एज पर द प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, मंसूर अली शाह को पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होना चाहिए था। मंसूर अली शाह साहब ने भी बहुत ही क्रिटिकल पीस लिखा डॉन के अंदर, जो मैं भी आपको दिखाता हूँ। फिर एक बहुत ही खूबसूरत तहरीर मैंने देखी इस हवाले से जनाब आसिम सज्जाद अख्तर साहब की, जो कि कायद आज़म यूनिवर्सिटी के एक एकेडमिक हैं, प्रोफेसर हैं, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं। लेकिन कमाल की वो तहरीर थी। मैं आपको दिखाना सिर्फ इसलिए चाहता हूँ कि आप में से वो लोग जो इसको नहीं पढ़ सके, मुझे शक है कि बहुत से लोग नहीं पढ़ सके होंगे, आप उसे देख सकें। इसी तरह से डॉक्टर ज़ूबिया की जो तहरीर थी अस्करी प्रिविलेज के हवाले से, वो भी बड़ी रेलिवेंट बनती है। मुझे थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाऊँ, फिर मैं वापस आता हूँ इससे निकल के। सबसे पहले इससे देखें कि ये वो पीस है जिसका उन्वान दिया है मंसूर अली शाह साहब ने, द अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंस। इसका जो आगाज़ है मंसूर अली शाह साहब बहुत ही खूबसूरत तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि एवरी ऑगस्ट वी रेज द फ्लैग एंड कॉल आवरसेल्व्स फ्री, but on the first morning of that afternoon in 1947, Faz in Subhai Azadi looked at the long awaited dawn and said it was not the one. हम हर अगस्त को
ہم جھنڈا اٹھاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں, ہم فری ہیں, ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن جو اس کی پہلی صبح تھی اس آزادی کی, سو کالڈ آزادی کی 1947 میں, فیض احمد فیض نے اپنی نظم صبح آزادی میں اسے انہوں نے کیسے دیکھا تھا, انہوں نے اس ڈان کو دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ وہ ڈان, یہ وہ صبح نہیں ہے جس کی ہمیں تلاش تھی. وہ ان کے الفاظ میں صرف یہاں پہ دہرانا چاہتا ہوں. یہ داغ داغ اجالا, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب غزیدہ سحر, دس اسٹینڈ, یہ داغ داغ اجالا, یہ شب غزیدہ سحر, دس اسٹینڈ نائٹ بٹن ڈان از ناٹ دا مارننگ وی ہیڈ سیٹ آؤٹ فار. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, اب اس کا میننگ بدل گیا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کم از کم بھی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پنجاب اور بنگال کی جو ڈویژن ہوئی, پرنسپلی طور پہ جو لوگ مرے, جن کو مارا گیا, جن کا قتل عام کیا گیا, جو ریپ کیے گئے, وہ پنجاب میں ہوئے تھے. تو وہ فیلنگ بھی وہاں پہ انہوں نے کیپچر کی ہے. لیکن منصور علی شاہ صاحب کے اس پیس میں انہوں نے بیسکلی طور پہ پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے, جو اس کا کولیپس ہے, جوڈیشری کا کولیپس, ایڈمنسٹریشن کا کولیپس, پالیٹکس کا جو کولیپس ہے, اس کی انہوں نے بہت سی ریزننگ دینے کی کوشش کی. فار انسٹنس ججز کے بارے میں وہ یہاں یہ سوال کرتے ہیں جو میں نے یلو میں, پیلے رنگ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے. وائی ڈڈ دے گیو ان فار 3 human reasons that have nothing to do with law. وہ کہتے ہیں کہ جج کیوں کمپرومائز کرتے ہیں, کیوں سرنڈر کر دیتے ہیں. 3 وجوہات ہیں, تینوں کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. The first is fear. Independence has cost judges their careers, their liberty, at times their lives. پہلا مسئلہ ہے کہ جج ڈرتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی, ان کی نوکری, ان کی تمام پریولیج جو ہے وہ خطرے میں ہے. The second and the least confessed is comfort. جس کا کم انتظار کوئی, کہ سب سے کم جس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو ایک پریولیج کی, کمفرٹ کی, ان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کی عادت پڑ چکی ہے ججوں کو, جس کی وجہ سے کمپرومائز کرتے ہیں بیسکلی جرنیلوں کے سامنے. دی آفس, دی ٹائٹل, دی ہاؤس اینڈ دا کار, یعنی گھر, بنگلہ, گاڑی. دی تھرڈ از isolation, the weight of standing alone when colleagues have already found reasons to look away. What resists them is the one thing a law degree does not issue character. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں پھر یہ ہے کہ جب باقی سارے ایک ڈائریکشن میں چل پڑتے ہیں, جو بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ اگر 1-2 جج جو ہیں, جیسے منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں, آپ اطہر منیلا کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, جسٹس بابر ستار کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, کہ جب وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کی, اور کیانی صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں, جب کھڑے ہونے کی آپ بات کرتے بھی ہیں تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی سارا جو کراؤڈ ہوتا ہے, 10 میں سے 8 یا 7 جو ہیں وہ تو سیکٹر کمانڈر نے کنٹرول کر لیے ہوتے ہیں, جو باقی بچ جاتے ہیں وہ آئسولیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ پڑھنے والا پیس ہے, اگر آپ نے اس کو پڑھا نہیں تو آپ اس کو ضرور پڑھیں. لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ڈیپ جو تحریر ہے وہ یہ تحریر ہے نیشنل کویسچن, جو یہ آپ صاحب دیکھ رہے ہیں. میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, نام ان کا ہے, یہ پڑھاتے ہیں, دا رائٹر ٹیچرز ایٹ دی قائد اعظم یونیورسٹی, عاصم سجاد اختر. لیکن کمال کا یہ پیس ہے, بریلینٹ ہے. میں سارا تو ظاہر نہیں پڑھوں گا, لیکن میں کچھ چیزیں یہاں پہ ہائی لائٹ آپ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. کہ جو یلو اور گرین میں نے لائن جس کی ہائی لائٹ کی ہیں, دی ماڈرن نیشن اسٹیٹ از کنسٹرکٹیڈ اینٹی ایوری ویئر ناٹ جسٹ ان پاکستان. عاصم سجاد اختر یہ کہتے ہیں کہ جو ماڈرن ریاست ہے یہ ایک کنسٹرکٹیڈ اینٹی ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اکثر لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی کنکریٹ کی بنی ہوئی بلڈنگ ہے, کوئی بڑی سالڈ قسم کی چیز ہے. ریاست, میں نے آپ کو بار بار کہا کہ کنسیپچل کانسیپٹ ہے, یہ کاغذ کے اوپر ایک لکھی ہوئی چیز ہے, اور پھر اس نے ڈیپر لیول پہ لوگوں کے دل و دماغ میں جانا ہوتا ہے, اور وہ خود سے ایک آرگینک اس کی ڈیولپمنٹ ہے. جیسے انگلینڈ کی ایک آرگینک ڈیولپمنٹ ہے, انڈیا کی ایک آرگینک ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے, اگر شروع میں نہیں تھی. امریکہ کی ایک آرگینک ڈیولپمنٹ ہے. تو ہر ریاست جو ہے وہ ایک کنسٹرکٹیڈ چیز ہوتی ہے. پھر وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ ملیشیا کی اگزامپل دینے سے پہلے لکھتے ہیں, بٹ ان مینی ادر کیسز ڈائیورس ایتھنک, لنگوسٹک, ریلیجیس اینڈ ادر کمیونٹیز ہیو میڈ compromises over national identity because they have devised more or less acceptable power sharing arrangements. اور پھر وہ ملیشیا کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ ملیشیا میں بھی مسلم پاپولیشن میجورٹی میں ہے, لیکن وہاں پر چائنیز ملے بھی ہیں, وہاں پر ایک انڈین مائنورٹی بھی ہے, تامل, لیکن ان کا آپس میں ایک پاور شیئرنگ کمپرومائز فارمولا جو ہے بن چکا ہے, جو پاکستان میں پنجابی, بلوچ, سندھی, کشمیری اور پشتون کے درمیان نہیں بن سکا, بیکاز پاکستان کی ساری کہانی وہ ایک گیرزن اسٹیٹ کی ہے. نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, بار بار کہتے ہیں گیرزن اسٹیٹ جو ہے وہ ہوگی, اسی میں انہوں نے سارے آرگومنٹ کو پھنسا کے رکھا ہے. ایکچوئل پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوا. چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کوئی کتاب بتائیں اچھی پڑھنے کے لیے. ایک کمال کی کتاب ہے اسی کانٹیکس میں, وہ ہے, اس کا نام ہے امیجنڈ کمیونٹیز. وہ بینیڈکٹ اینڈرسن, ایک امریکن, برٹش اوریجن میرا خیال ہے کہ ایک امریکن پروفیسر رہے ہیں کیلیفورنیا کے, انہوں نے 90s میں یا 80s میں وہ کتاب لکھی تھی امیجنڈ کمیونٹیز, جو ایکسپلین کرتی ہے کہ کیسے آپ کہانیاں سنا کے نیریٹو کے ذریعے آپ قوموں کو, پہلے قبیلوں کو, پھر قوموں کو, اور پھر ریاستوں کو آپ کھڑا کرتے ہیں. اصل میں یہ سب ایک کہانی ہوتی ہے. تو پاکستان کی کہانی جو ہے وہ گیرزن اسٹیٹ کی. اس میں پھر ایک بڑی خوبصورت بات عاصم سجاد اختر لکھتے ہیں جو میں نے یلو میں ہائی لائٹ کی ہے. There remains a conviction within the establishment, the palace intrigues and dumbing down of the masses
are viable strategies because the US, China, Gulf kingdoms and other benefactors are invested in keeping the security-centric state afloat. ये वो चीज़ है जिसका हमने बार बार जिक्र किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जहन में ये बात बड़ी डीप है कि आप लोगों को मसलसल सिक्योरिटी स्टेट की कहानी सुना के, हिंदुस्तान के ख़तरे का बता के, गैरिजन स्टेट का बता के, ख़तरा है, हम मुमलिकत खुद आज़ाद हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हमने वज़न उठाया हुआ है, ये कहानी सुना के, जिसे आसिम सजाद अख्तर यहाँ पे डंपिंग डाउन कहते हैं, मतलब लोगों को बेवकूफ़ बना के, फुद्दू बना के आप कहानी चला सकते हैं। बिकॉज एट द सेम टाइम मशरक़ वस्ती में जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, सऊदी अरब है, उसको उन्होंने फंसाया हुआ है, अब ईरान के ख़िलाफ़ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी 14 अगस्त को ये ऐलान भी हमारे सामने आया कि कैसे पाकिस्तान सऊदी अरब का जो मैरीटाइम डिफेंस है, जिसमें 14 ममालिक हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, इजिप्ट है, वो सब ऑपरेशनल अब होता चला जा रहा है और ये सब लोग जो हैं वो सऊदी अरब के अर्ज़ मुक़द्दस को और मैरीटाइम शिपिंग को डिफेंड करेंगे। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की मदद है, तीसरी तरफ चीन की मदद है और फिर अमेरिका के मालियाती निज़ाम की मदद है। तो हम ये लोगों को बेवकूफ़ बना के और एक्सटर्नल सपोर्ट से इसी तरह से ये कहानी जो है वो हम चलाते ही रहेंगे। मैं अब तीसरा पीस में आपको कहता हूँ, इसको बहुत लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि इस पैटर्न के अभी तक की जो साइट है इस पर सिर्फ मेरे ख्याल 11,000 लोग हैं, लेकिन इस एक पीस को जो है अस्करी प्रिविलेज इन द मेकिंग ऑफ अ होपलेस लॉलेस एंड सेक्युलर सोसाइटी, जो डॉक्टर ज़ूबिया चौधरी जो कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, ये उनका पीस है। इसे अब तक कम से कम 4,000 के करीब लोग जो हैं, उससे ज़्यादा इसे पढ़ चुके हैं। इसके ऊपर 55 या 60 इस पर कॉमेंट हैं, लेकिन कमाल के वो डिटेल कॉमेंट हैं। जिन्होंने पढ़ा है उसको बहुत गौर से पढ़ा है। ये भी एक ऐसा पीस है जिसको 14 अगस्त की निस्बत से पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि एट द सेम टाइम इट हेल्प मी टू रिमाइंड कि इस पेज को भी ये जो इसे कहते हैं मेरा पेज है पैट्रियन का, इससे आप ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप इसको सब्सक्राइबर बने तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। सब्सक्राइबर नहीं बन सकते तो आप अगर इसके फ्री मेंबर भी बनते हैं तो भी आप जो है वो मेरी जर्नलिज्म को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। अब मैं वापस आता हूँ और मैं चंद और चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद मैं वापस आऊँगा। इसे मैं कुछ मज़ीद आपको इमेजेस दिखाऊँगा जो पाकिस्तान की जो कैफियत है इस वक्त 14 अगस्त में, उसको बहुत बेहतर तौर पे वो एक्सप्लेन करते हैं। मंसूर अली खान एक बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी टीवी एंकर पर्सन है, बहुत कामयाब वीलॉगर भी हैं, लाहौर बेस्ड हैं। मैं मंसूर अली खान साहब को रोज़ एक दफ़ा ज़रूर देखता हूँ, बिकॉज मंसूर अली खान साहब जो हैं एक तो शुस्ता है, बहुत तमीज़ से बात करते हैं। वो बाकी जितने सारे हुक्मरान और इस्टेब्लिशमेंट को, ये PMLN को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उनसे मंसूर अली खान साहब के एटिकेट्स, उनके मैनरिज्म, उनकी ज़ुबान बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जब आप मंसूर अली खान साहब को सुनते हैं तो आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत ही रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड वर्जन मिल जाता है। आपको पता चल जाता है कि इस वक्त पाकिस्तान की पिंडी बेस्ड एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये क्या चाहती है कि मीडिया को, लोगों को क्या कहानी जो है वो सुनानी चाहिए। तो मंसूर अली खान साहब जो हैं वो कहीं लाहौर से इस्लामाबाद भी पहुंचते हैं, जहां पे मोनूमेंट पे पाकिस्तान की जश्न आज़ादी के हवाले से जो तकरीब होती है उसे भी अटेंड करते हैं और फिर उसके ऊपर कमेंट करते हैं। और हमें ये भी बताते हैं कि लाहौर के अंदर, कराची के अंदर जगह जगह जो है वो आतिशबाजी के मुजाहरे हो रहे हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर मंसूर अली खान साहब ये कहते हैं कि और बिल्कुल यही तो तरीका है, उनको सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि जब मसला कौम का है, रियासत का है, तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स जो है वो नहीं हो सकती और लोग बड़े खुश हैं। मंसूर अली खान साहब हमें ये बताते हैं। तो ये फ़ायदा होता है मंसूर अली खान साहब को देखने का कि आपको इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिल जाता है। अब मैं देख रहा था कि परहीसिया एक ये ग्रीक वर्ड है, बहुत अजीब गरीब किस्म का पुराना एंशिएंट वर्ड है। ये पब्लिकेशन भी, बहुत सी पब्लिकेशंस हैं बाय द नेम ऑफ परहीसियो, और इसका मतलब ये होता है कि सच बोलना, इवन एट द एक्सपेंस थ्रेट टू योर लाइफ। तो वो परहीसिया ये ग्रीक वर्ड है। तो ये पब्लिकेशन है जिसमें मेरे ख्याल बहुत से पाकिस्तानी ओरिजिन इंटेलेक्चुअल्स भी वहाँ पे लिखते हैं। उन्होंने एक पीस लिखा, वो मेरे पास इस वक्त है नहीं, मैंने ढूंढा बहुत, मुझे मिला नहीं, जिसके शुरू के पहले पैराग्राफ में है कि हर अगस्त की 14 तारीख को पाकिस्तान के लोगों को ये कहा जाता है, बताया जाता है, जैसे मंसूर अली खान साहब ने कहा कि लोगों को बताया जाता है, उनको बताया जाता है कि आप इसको सेलिब्रेट करें, आप खुश करें, आप अल्लाह की नेमतों का और इस आज़ादी का शुक्र जो है आप अदा करें। इन अदर वर्ड्स उनको ऑर्डर मिलता है। तो मैंने मंगला कैंटोनमेंट में अपना स्कूल किया था, क्लास 2 से लेके फिर 12th ग्रेड तक। तो मुझे याद है वहाँ पे हर साल मंगला कैंटोनमेंट के अंदर जो एक सिनेमा था, जिसको सिनेमा बना दिया गया था, पहले वो गालबन पता नहीं चर्च था क्या था, तो वहाँ पे स्किट हुआ करते थे, स्कूल वाले स्किट करते थे। तो एक स्किट में एक आर्मी ऑफिसर है, वो एक जवान से पूछता है कि जवान खुश हो, आर यू हैप्पी? वो कहता है यस सर, बिल्कुल आई एम वेरी हैप्पी। तो उससे पूछता है वाई, क्यों खुश हो तुम? मैंने कहा सर ऑर्डर मिला है, हुक्म है सर। सर इट्स ऑर्डर। तो ये वाली सूरत हाल है कि पाकिस्तान के लोगों को भी हुक्म मिलता है 14 अगस्त को कि आपने खुश हो जाना है, और वो बड़े खुश होते हैं। ठीक है, अच्छा वो जो थे भी। अब सिचुएशन क्या थी पाकिस्तान की इस 14 अगस्त को? सिचुएशन अगर आप बाकी पाकिस्तान को 1 मिनट के लिए नज़रअंदाज कर ही दें, सिर्फ 3 एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को आप देख लें, बलूचिस्तान को, आज़ाद कश्मीर को और फाटा को।
بلوچستان میں صورت حال تھی کہ اسی 14 اگست کو جو سوراب کے علاقے میں ایک ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہتے ہیں کہ گاڑی بنا رہے تھے امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائسز کی، خود سے پھٹ گئی. وہاں پہ جو بلوچ لوگ ہیں انہوں نے بہت سی ایویڈنس اب میڈیا کو دکھائی ہے، ٹویٹر بھرا پڑا ہے اس سے، جہاں وہ دکھا رہے ہیں ٹکڑے ایک ایکسپلوسو کے بام کے جو کسی ایریل پلیٹ فارم سے ہی پھینکا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بم ہے، امریکن ساخت کا بم ہے، جو کہ ان کا کہنا یہ ہے کم از کم لوگوں کو، اس پہ اس کے نمبرز مینوفیکچرنگ ڈیٹ اور ڈیٹا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ F-16 سے بامبنگ کی گئی. اب خدا بہتر جانتا ہے F-16 کو استعمال کیا گیا ہے، JF-17 کو یوز کیا گیا ہے، یا محض ایک کوڈ کاپٹر کے ذریعے یہ اٹیک کیا گیا. لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو یہ کہا تھا کہ امپرووائز ایکسپلوسو ڈیوائس کی گاڑی خود سے پھٹ گئی. اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے افغانستان میں بھی یہ کہا تھا چند مہینے پہلے کہ وہاں پر لوگ خود سے ہی ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بہت بڑا ایمونیشن تھا، ہم نے جب حملہ کیا تو ایمونیشن پھٹ گیا. اور بعد میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 6 مہینے کی ریسرچ کر کے along with all explosive اینڈ فورینزک انالیسس یہ کویشچن ریز کیا، جس میں انہوں نے سینکڑوں لوگوں کے انٹرویو کیے، پرانی فوٹیج کمپیئر کی، تمام انہوں نے تحقیق کی، اور انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان نے جو کچھ کہا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ ایک وار کرائم ہے جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اب یہاں پر بھی ڈی جی آئی ایس پی آر یہ کہتے ہیں کہ دراصل خود سے پھٹ گیا، باقی لوگ کہتے تھے کہ کاپٹر حملہ کیا. اب جو یہ چیز کلیئر ہوئی ہے انہی دنوں میں، جب 14 اگست منایا جا رہا تھا، کہ جو 27 لوگ مارے گئے ہیں سوراب میں، وہاں پر ڈیفینیٹلی طور پہ آسمان سے وہاں پر ایک حملہ ہوا، اور یہ حملہ ایک غلط جگہ پہ ہو گیا، بیکاز مرنے والوں کی جو آئیڈینٹیفیکیشن سامنے آئی ہے 27 لوگوں کی، اس میں 11 کے قریب ایڈلٹ آدمی ہیں، باقی اس میں وہ غریب لوگ ہیں بیچارے، وہ ایسے غریب لوگ ہیں جن کی بدن کے اوپر جو ہے وہ بنیان کے علاوہ کچھ ہے نہیں. تو اب اس کے علاوہ عورتیں ہیں، اس کے علاوہ بچے. لیکن باقی کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ باقی اس وقت اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں گے تو بھرا پڑا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں ایک طرف پاکستان کی افواج جو ہے مسلسل سو کالڈ آئی بی اوز کر رہی ہے، دوسری طرف BLA کے فائٹرز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کھلم کھلا پھر رہے ہیں. اور پاکستان کی افواج جو ہیں وہ جب حملے کرتی ہیں تو وہ تو ایک اپنا چوز کر کے کرتی ہیں حملہ کرنے کے لیے، ایز سچ ان کی جو عملداری یا ان کی جو ایک افیکٹو کنٹرول ہے وہ بلوچستان کی سڑکوں کا، شاہراہوں کا، ٹاؤن سینٹر کا ختم ہو چکا ہے، جہاں پہ BLA کے فائٹر جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں. آزاد کشمیر سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ کیسے وہاں پہ اسی گزشتہ 2 ماہ میں 100 لوگوں کو مار دیا گیا. اس علاقے میں جہاں سے کشمیر کے جہاد کا آغاز ہوا، یہ ایگزیکٹلی یہ سدھنوں کا علاقہ ہے، راولا کوٹ کا، جہاں سے علم بغاوت بلند کیا گیا تھا مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف. اور پھر یہاں پر مہاراجہ ہری سنگھ نے اور میرا خیال ہے پٹیالہ کے ٹروپس نے آ کے جب بہت ظلم کیا تھا، تو پھر ٹرائبل ہمارے فاٹا سے آئے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے. اب وہ جو راولا کوٹ، ذرا غور کریں اس آئرنی کے اوپر، وہ راولا کوٹ جہاں سے ہندوستان اور مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف جہاد کشمیر کا آغاز کیا گیا تھا، سردار عبدالقیوم جو اس کے پہلے مجاہد بنے، اور پھر سردار ابراہیم جنہوں نے وہ قائم کی تھی حکومت آزاد کشمیر کی، ان کی مدد کرنے کے لیے فاٹا سے آئے. دونوں علاقوں میں پاکستان کی ریاست جو ہے وہ جنگ کر رہی ہے، کشمیریوں کے خلاف بھی جنگ کر رہی ہے، وہ فاٹا سے جہاں کشمیریوں کی مدد کے لیے لوگ آئے تھے ان کے خلاف بھی جنگ کر رہی ہے. اس سے بڑی کوئی آئرنی ہو سکتی ہے آن دی 79th یوم پیدائش آف دی پاکستان؟ ٹھیک، بہرحال یہ تو اس کا ایک آسپیکٹ ہو گیا. سو کشمیر کی بھی بات ہو گئی، فاٹا کی بھی بات ہو گئی، بلوچستان کی بات ہو گئی، باقی سارے پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ مزید میں اس کی طرف آتا ہوں. منصور علی خان صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو تقریب انہوں نے اٹینڈ کی اس کی بہت سی فوٹیج ہے، وہاں پہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب موجود تھے، شہباز شریف صاحب موجود تھے، DGISI موجود تھے، آرمی چیف جنرل عاصم موجود تھے، اور گورنر سارے کے سارے موجود تھے. البتہ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ چیف منسٹر جو ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھے. اس میں 2 کی وجوہات تو یہ ہو سکتی ہے، میرا خیال ہے کہ سندھ کے جو چیف منسٹر ہیں اور جو بلوچستان کے چیف منسٹر ہیں ان کو اپنے اپنے صوبوں کے کیپٹل شہروں کے اندر تقریب کرنی ہوگی، یہی ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے، ورنہ ان کی کیا مجال ہے کہ یہاں پہ نہ آ سکیں. البتہ خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں جناب سہیل آفریدی صاحب، ان کا بہت منصور علی خان صاحب نے بہت تڑکے لے کے مزے لے کے کہا کہ وہ تو بیچارے سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی ان کی 14 اگست کو جو بھی یہ دن تھا، تو پھر وہ ڈی چوک، پاکستان کے مختلف جگہوں پہ ہر چوک کو ڈی چوک میں بدل دیا جائے گا. لیکن کوئی لوگ نکلے نہیں، کہیں پر بھی کوئی احتجاج نہیں. اس حد تک تو خیر منصور علی خان صاحب کی بات صحیح ہے کہ جو کہا تھا سہیل آفریدی نے کہ ہم جگہ جگہ پروٹیسٹ کریں گے، ایسی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوئی. لیکن اس پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں جس طرح سے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا اور پاکستان تحریک انصاف کا 14 اگست کو منصور علی خان صاحب مذاق اڑا رہے تھے، وہ بہرحال بہت مناسب نہیں تھا. لیکن یہ خالی خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر ہی ہے جو وہاں موجود نہیں تھا، سہیل آفریدی ہی خالی وہاں سے ایبسنٹ نہیں تھے. وہاں پر جو لیڈر آف دی اپوزیشنز ہیں دونوں، جو نیشنل اسمبلی کے اندر
محمود خواجہ چغتائی صاحب وہاں پہ نہیں تھے، جو نیشنل اسمبلی میں لیڈر ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے، جن کو پاکستان تحریک انصاف نے نامینیٹ کر رکھا ہے۔ دوسری طرف سے سینٹ میں راجہ ناصر عباس، علامہ ناصر عباس بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ بلوچستان کے اختر مینگل صاحب کو ہونا چاہیے تھا، وہ بھی وہاں موجود نہیں تھے۔ اور اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر بیسکلی ساری کی ساری ریپرزنٹیشن جو ہے بائی اینڈ لارج آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب سینٹرک جو لیڈرشپ ہے ان کی وہاں پر پریزنس تھی۔ اب میں ایک آپ کو چند تصویر میں نے کہا تھا کہ دوبارہ دکھاؤں گا، میں کچھ امیجز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو امیجز جو ہیں اس موڈ کو کیپچر کرتے ہیں۔ یہ ایک امیج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ خواجہ آصف پیچھے نظر آ رہے ہیں، ان کے آگے شہباز شریف کھڑے ہیں، پھر درمیان میں محترمہ مریم نواز صاحبہ بالکل نیچے دیکھ رہی ہیں، شرما کے چیف منسٹر سے زیادہ ایک چیف منسٹر تو نہیں لگ رہی ہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کی فیلنگ اس میں سے نظر آ رہی ہے۔ ساتھ پاکستان کے دلیر بہادر آرمی چیف صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ ان کے ایاز صادق صاحب آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جس کے اوپر میں نے لکھا ہے کہ ایک تصویر پوری کہانی۔ پاکستان کا جتنا کہ پاور کا ڈھانچہ اور سٹرکچر ہے، اس کی تمام تر جو حقیقت ہے وہ آپ کو اس ایک تصویر کے اندر نظر آ رہی۔ ایک وقار خان صاحب نے ٹویٹر کے اوپر ایک اور ویڈیو بھی شیئر کیا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب لیٹ پہنچتے ہیں۔ جب وہ پہنچتے ہیں تو سب لوگ وہاں پہ کھڑے ہو چکے ہیں ترانے کے لیے یا واٹ ایور شاید پکچرز کھنچوانے کے لیے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ کھڑے ہیں، چیئرمین آف دی سینٹ، آف دی لیڈر آف دی ٹریجری ان دا سینٹ، اور اس سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ تو عاصم منیر صاحب پہلے آگے پیچھے دیکھتے ہیں کہ میں ادھر جاؤں کہاں جاؤں، بیسکلی وہ کھڑے ہونا چاہتے ہیں مریم نواز کے ساتھ، پھر وہ مینیج کرتے ہیں اور یوسف رضا گیلانی کو ہٹا کے وہ خود مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ فوٹیج جو ہے وہ دیکھنے والی ہے، اس وقت میرے پاس نہیں۔ اب میں ایک اور آپ کو تصویر دکھاتا ہوں جو اس وقت پاکستان کی کیفیت کو بڑا زبردست ایکسپلین کرتی۔ یہ شاہد آفریدی ہیں، پاکستان کے ممتاز کرکٹر، کیپٹن رہ چکے ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے تو کرکٹ سے کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ یہ ایک بڑے ممتاز کرکٹر ہے۔ ٹھیک، شاہد آفریدی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میکس واز ریز لائک فیملی اینڈ سروائیوڈ سویئر illnesses at 30 days old. Our puppy Max is missing. If found, please keep him safe and help him bring home. Every share helps. اور پھر نیچے انہوں نے ایک فون نمبر دیا ہے، یہ پتہ نہیں ان کا اپنا فون نمبر ہے، کسی ملازم کا فون نمبر دیا ہے، میرا خیال اپنا تو فون نمبر نہیں دیں گے۔ شاہد آفریدی، پہلے تو میں لگا کہ شاید یہ شاہد آفریدی نے نہیں کیا، کوئی یہ فیک اکاؤنٹ، لیکن شاہد آفریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پپی جو ہے میکس وہ گم ہو گیا ہے۔ زبردست ہے یہ پپی۔ ویسے تو یہ وہ ملک ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ پرسنس ہیں، لیکن شاہد آفریدی صاحب نے کبھی ان کے بارے میں کوئی ٹویٹ نہیں کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پپی تو ہماری فیملی کا بالکل حصہ تھا، یہ کتا چھوٹا گم ہو گیا ہے، کسی کو ملے تو اس کو واپس لے آئیں۔ ساتھ انہوں نے اس کی ایک فوٹیج لگائی ہے اس کالے کتے کی، جس کو لوگ سمجھ سکتے ہیں شاہد آفریدی صاحب چل رہے ہیں اس کتے کے ساتھ۔ اب لوگ اس کے نیچے لکھ رہے ہیں، اسی ٹویٹر کے نیچے اگر آپ چلے جائیں گے، یہ جو شاہد آفریدی صاحب ہے، یہ نیچے آپ اس کے دیکھتے چلے جائیں، اس میں لوگ جو ہیں وہ بے تحاشا فوٹیج لگا رہے ہیں سب اور چیزوں کی۔ یہ تو پتہ نہیں کیا آ گیا ہے، یہ دیکھیں ساری فوٹیج۔ لوگ کیا لکھ رہے ہیں؟ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ شاہد آفریدی صاحب جو ہیں وہ خود تیرا ویلی سے ہیں، فاٹا کے ایریاز میں سے ایجنسی سے ہیں۔ کبھی تیرا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور فاٹا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں شاہد آفریدی صاحب نے کبھی کوئی پوزیشن نہیں لی ہے، لیکن شاہد آفریدی صاحب کو اپنا کتا جو ہے وہ اس وقت اس کے لیے اتنے زیادہ پریشان ہے۔ یہ جو ٹویٹ ہے نا شاہد آفریدی صاحب کا، اور یہ جو فوٹیج ہے، اس سے آپ کو پاکستان کی اشرافیہ کا، پاکستان کے حالات کے ساتھ، گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ ان کا جو ڈسکنیکٹ ہے، اسے آپ کو یہاں پر سمجھنے کا بہت بہتر طور پہ یہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے۔ اب میں آؤں تھوڑا سا عمران خان کے حوالے سے، کیا کچھ ہمارے سامنے خبریں ہیں 14 اگست کے حوالے سے۔ دیکھیے، ایک مسلسل ایک رومر چل رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی اور جنرل عاصم منیر کی ٹیم میں کسی نہ کسی قسم کی ڈیل ہو رہی ہے عمران خان کے حوالے سے، جس کے 2-3 پہلو ہیں کہ عاصم منیر صاحب چونکہ سہیل آفریدی چونکہ ایک اچھا بچہ بن گئے ہیں، تو ان کو اگر آپ ان کی کچھ ڈیمانڈس کو پورا کریں گے تو سہیل آفریدی کی پوزیشن اسٹرینتھن ہوگی، ان کی حیثیت میں اضافہ ہوگا، لوگ یہ سمجھ سکیں گے کہ سہیل آفریدی نے کنسیشنز حاصل کر لی ہیں، جو ہونا بھی چاہیے، مطلب اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اور اس میں ایک چیز ہوئی ہے کہ جو انہوں نے دھرنا دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، 2-3 گھنٹوں کے لیے، سلمان اکرم ڈاڈا صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ کے باہر، اور رجسٹرار نے ان سے کہا تھا کہ عمران خان بشرا کے کیسز لگائے جائیں گے، وہ اب 18 تاریخ کو سپریم کورٹ وہ کیسز لگا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ پروگرس، دوسری طرف سے یہ ہے وہ لوگ مسلسل دعوے کر رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں عمران خان اور بشرا بی بی کو بنی گالا میں شفٹ کر دیا جائے گا، مے بی ایز پرزنرز، یس آف کورس ایز پرزنرز، لیکن شفٹ کر دیا جائے گا۔ دونوں بڑی اچھی باتیں ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں سہیل آفریدی کی پوزیشن بھی اسٹرینتھن ہوگی، اور پی ٹی آئی اسٹروک عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں ایک مذاکرات اور بات چیت کا ایک سلسلہ جو ہے یہاں سے نکل سکتا ہے۔
یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی عمران خان صاحب کے لیے، ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، سہیل آفریدی کے لیے. سب سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوگی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، بیکاز ان کی جو پرنسپل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیا پولیٹیکل آرڈر انہوں نے کھڑا کیا ہے اسے ایک دفعہ عمران خان اس پہ ایگری کر جائیں، اسے سپورٹ کریں، اور پھر جو بھی الیکشن ہوں گے اس کے بعد وہ اس نئے پولیٹیکل آرڈر کی ایکسیپٹنس کے اوپر وہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں گے. ان چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے اگر واقعی ایسا ہے جیسے کہ رومر چل رہی ہے کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ دیکھیں الیکشن پہ بھی ایگریمنٹ ہو گیا، لیکن کنڈیشن یہ ہوگی کہ عمران خان ایگری کریں کہ جو ڈھانچہ ہم نے کھڑا کیا ہے 26 امینڈمنٹ کا، 27 امینڈمنٹ کا، جو آج جوڈیشری کی سچویشن ہے، جو آج پیکا کے قوانین ہیں، جو آج میڈیا کی صورتحال ہے، ان سب چیزوں پہ عمران خان کانسنٹریٹ کر لیں اور دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو مین اسٹریم میں لایا جا سکتا ہے. گزشتہ چند دنوں سے ایک دوسری پیرل افواہ یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں ایک اکوموڈیشن جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان، مجھے نہیں پتا، ان آل پرابلٹی زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عمران خان شاید اس پورے کے پوری فریم ورک پہ ایگری نہ کر سکیں، لیکن اگر عمران خان اس سے ایگری کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی میں ایک پاور ارینجمنٹ بن بھی جاتا ہے، پاور شیئرنگ ارینجمنٹ، مجھے خطرہ یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں جو انٹیلیجنسیا ہے پاکستان کی، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں جو پہلے عمران خان کو شکی نظر سے دیکھتے تھے لیکن اب وہ دنیا بھر میں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، اور وہ اب آہستہ آہستہ ان کی جو ہمدردی ہے وہ عمران خان سے شفٹ ہو رہی ہے، وہ ایک بار پھر جو ہیں وہ عمران خان کے مخالف ہو جائیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور وہ عمران خان کے مخالف ہو جائیں گے، اور کیونکہ ان کی پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کو واپس بیرکس میں جانا چاہیے، پاکستان کی آرمی چیف کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی طاقتیں اور ان کا جو اسٹرکچر ہے اسے ریفارم ہونے کی ضرورت ہے، اس میں کمی ہونی چاہیے. جب تک یہ کچھ نہیں ہوگا، پاکستان کے لوگوں نے جو خواب دیکھا تھا، مسلمانان ہند تھے ایک ریاست کا جو ان کی زندگی کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکے گی، وہ خواب پورا نہیں ہوگا. بیکاز یہاں مسئلہ ہے فوج کا، مسئلہ ہے فوج جس کو بیرکس میں ہونا چاہیے وہ بیرکس میں نہیں ہے، وہ بیلٹس کا کنٹرول کر رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جو لطیف کھوسہ صاحب کی جو نئی کتاب جو ابھی پبلش نہیں ہوئی، جس نے پبلش ہونا ہے یہاں نارتھ امریکہ سے، پیلگریو سے، پاکستان بٹوین بیرکس اینڈ دا بیلٹ، وہ کتاب جو ہے اس پہ میں نے ان کی ڈسکشن کی لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ. وہ ڈسکشن آپ ضرور دیکھیے گا، وہ آپ کو پیٹرین کے پیج پہ بھی ملتی ہے، وہ آپ کو جی بی ایس نیوز کے اوپر بھی ملتی ہے. اور اس ڈسکشن میں نے، حالانکہ یہ ایک سیریس ڈسکشن ہے، آپ کو پتا ہے لطیف کھوسہ صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہنس کے بات کرتے ہیں، ان کا ایک سینیکل سا سٹائل ہوتا ہے ان کی ہنسی میں، لیکن میں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو سیریسلی ان ایشوز پہ لایا جائے جہاں سیاستدان ایک کبڈی کرنے والے پہلوان کی طرح تیل لگا کے آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ مشکل سوال ان سے پوچھے جائیں کہ آپ یہ کہہ دیتے ہیں ریولیوشن آئے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، چیزیں سسٹم کولیپس کر جائے گا. یہ تمام کرٹیکل سوال میں نے ان سے پوچھے. اس ویڈیو کو کم لوگوں نے دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا چینلز کو اتنی بری طرح سے کچل دیا گیا ہے، ان کے الگوریدمس کو ڈسٹرب کر دیا گیا ہے. جب 2025 میں نے لطیف کھوسہ صاحب کی اور بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے تھے تو کم از کم بھی 4-5 لاکھ ان کو دیکھا گیا. اس کی بات ہے کہ ویزیبلٹی اس وقت تھی، ریچ تھی، امپریشن جنریٹ ہوتے تھے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ اس ویڈیو کو جس کو 20-22 ہزار لوگوں نے دیکھا ہے اس کے صرف میرا خیال ہے ٹوٹل 1 لاکھ کے قریب کوئی امپریشنز اس کے جنریٹ ہوئے ہیں، یعنی 1 لاکھ دفعہ ہی وہ دنیا بھر میں لوگوں کو دکھائی گئی ہے. اس میں سے بھی 20-22 ہزار لوگوں نے اسے دیکھ لیا ہے ایٹ دی ریٹ آف مور دین 20% کلک ٹو ریٹ. اسے ضرور دیکھیے گا، وہ بہت اچھی ڈسکشن ہے. چند گھنٹوں میں میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے ود انٹرنیشنل ایشوز، پوری دنیا کی پالیٹکس پہ ہم بات کریں گے، اور چند گھنٹوں میں ابھی اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.